गलकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 24। अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ इकबाल था। उसने इमरान को कोई मनपसंद खबर सुनाई थी और इस खबर की वजह से इमरान के चेहरे पर सुर्खी झलकने लगी थी। 2-3 मिनट तक इकबाल से बात करने के बाद इमरान ने मोबाइल जेब में डाला और मेरे जानों पर बेतकल्फ़ी से हाथ मारते हुए बोला, मुबारक हो जिगर, लाल कोठियों का पता चल गया है। हमारे अंदाजे के ऐन मुताबिक ये कोठियाँ जिस इलाके में हैं वो एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं। इकबाल ने भी पूरा डॉक्टर वास्टर वाला काम किया है। वो कल से इसी चक्कर में था। उसके बाद उसने खुद ही अपना कंधा थपकर खुद को शाबाश दी और मसरूर नजर आने लगा। ये क्या कह रहा था इकबाल? मैंने पूछा। उसने बताया है कि ये एक ही डिज़ाइन की 2 कोठियाँ हैं। 10-15 साल पहले 3 भाइयों ने अपनी रहाइश के लिए बनाई थी। फिर इनमें नाचाकी हुई और तीनों ये जगह छोड़कर चले गए। अब ये दोनों कोठियाँ किसी और की मलकियत हैं। इकबाल इस बारे में तफसीली मालूमात हासिल कर रहा है, अभी थोड़ी देर में आकर बताएगा। हम बेचैनी से इकबाल का इंतज़ार करने लगे। वो थोड़ी ताख़ीर से आया। बहरहाल उसका चेहरा देखकर ही कहा जा सकता था कि उसके पास दिलचस्प और अहम मालूमात हैं। उसने बताया कि इन दोनों कोठियों में अब 2 बहनें रहती हैं। बड़ी बहन का खावंद कुछ अर्सा पहले एक हादसे में हलाक हो गया था। वो स्टेट डेवलपर था और उसकी बनाई हुई 2-3 हाउसिंग स्कीमें कामयाबी से फ़रोख्त हुई थी। उसकी वफ़ात के बाद उसका काम उसकी बीवी ने संभाल लिया था। आजकल वो भी एक हाउसिंग स्कीम तैयार कर रही है। इसी जवान साल खतून को मैडम शराजी वाली कोठी में उसकी छोटी बहन रहती है। ये ज़रा पुरसरार किस्म की शय है। उसे कम देखा गया है। बाहर निकलने भी तो रंगीन शीशों वाली गाड़ी में होती है। ये अपने इंजीनियर खामों से तलाक ले चुकी है। उसका ज़रिया माश क्या है ये भी पता नहीं चल सका। उसको भी मैडम कहते हैं? इमरान ने पूछा। कहने ना कहने का सवाल तो तब है यार जब ये किसी से मिलती हो, इकबाल ने कहा। कम अज़ कम जिन 2-4 बंदों से मेरी बात हुई वो मैडम शराजी को ही जानते हैं और इसी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दूसरा नहीं बता सका तो हम खुद मालूम कर लेते हैं। हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? पराए फड्डों में टांग अड़ाने के लिए, इकबाल ने तुरंत जवाब दिया और फिर हंसने लगा। भाई फड्डे तो होते ही टांग अड़ाने के लिए। हम नहीं अड़ाएंगे तो कोई और अड़ाएगा, और अगर कोई गलत बंदा किसी गलत फड्डे में टांग अड़ाएगा तो उसे और गलत कर देगा। गलत फड्डा? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। फड्डा तो होता ही गलत है, मैंने तस्दीक की। चलो तुम बोले तो सही, चाहे लफ्ज़ सही करने के लिए बोले। इमरान चेका। इस रात इमरान और इकबाल ने देर तक लाल कोठियों के बारे में सरगोशियाँ की। अब तक मैंने इमरान के मिजाज को जो समझा था उससे यही पता चलता था कि वो हर वक्त कोई ज़रूरी या गैर ज़रूरी ख़तरा मोल लेने के लिए एकदम तैयार रहता है। वो इस किस्म की सूरत हाल को तफरीह के तौर पर लेता था और इस तफरीह में हर हद तक जाने के लिए आमादा हो जाता था। जहाँ वो समझता था कि कोई ज़्यादती हो रही है या नाजायज़ काम हो रहा है, वहाँ वो खुदाई फ़ौजदार बनकर दखल दर मकूलात और गैर मकूलात के लिए पर तोलने लगता था। अब भी यही कुछ हो रहा था। बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पहुँच गई थी? सेठ सराज को राह चलते थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए इमरान ने अपने साथियों के ज़रिए उसका एक्सीडेंट कराया था। इस एक्सीडेंट में इत्तफाक़िया तौर पर बोरियों वाला मामला सामने आया था और अब बोरियों से बात बढ़कर लाल कोठियों तक जा पहुंची थी। जुलेखा के खामंद शीदे ने कोठियों का जिक्र कुछ ऐसे भेद भरे अंदाज में किया था कि इमरान का तजस्सुस पूरी तरह जाग उठा था और अब यही तजस्सुस उसे कोठियों और मकीनों की तरफ बुला रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगले रोज़ भी इमरान और इकबाल कोठियों के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते रहे। साथ साथ वो अपना प्रोग्राम भी तरतीब देते रहे। ये प्रोग्राम
رات کو 11 بجے کے لگ بھگ میرے سامنے آیا۔ سرکس سے واپس آتے ہی عمران اور اقبال نے کہیں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ عمران نے بڑی اپنائیت سے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ لیکن پتہ تو چلے جانا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس ذرا لال کوٹھیوں تک، عمران بولا۔ مجھے اکھلیوں میں سر دینے کا کوئی شوق نہیں، لیکن ہمیں تو ہے نا یار۔ تم بس یہ دیکھنا کہ اکھلیاں کیسے چلتی ہیں اور ان میں سر کیسے نکالا جاتا ہے۔ تم کچھ نہ کرنا، بس ہمارے ساتھ چلو، بے شک گاڑی میں بیٹھے رہنا، اور اگر دیکھو کہ ہمارا سر واقعی اکھلیوں میں پھنس گیا ہے تو بلا جھجک واپس چلے آنا، ہم اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ ویسے اندر کی بات ہے تابش بھائی، ایسی چھوٹی موٹی اکھلیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اقبال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لگتا تھا کہ عمران کے ساتھ رہ کر وہ بھی اسی جیسا ہو گیا۔ اس معاملے پر 10-15 منٹ بحث ہوئی۔ آخر عمران نے مجھے اس حد تک راضی کر لیا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا، لیکن کوٹھیوں سے فاصلے پر کار کے اندر ہی بیٹھا رہوں گا۔ مجھے اس حد تک راضی کر لینا بھی بس عمران کا ہی کام تھا، مگر یہ شخص ساتھ نہ ہوتا تو میں اس قسم کے کسی کام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ شخص اپنے اندر سے پھوٹنے والی توانائی کے ذریعے مسلسل میری کیمسٹری تبدیل کر رہا تھا۔ ہم رات 12 بجے کے قریب مہران کار میں بیٹھے اور راوی روڈ سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کڑاکے کی سردی تھی، تاریک آسمان بادلوں میں چھپا ہوا تھا، کسی وقت ہلکی پھوار پڑنی بھی شروع ہو جاتی تھی۔ سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہم 45 منٹ کے اندر ایئرپورٹ کے نوا میں پہنچ گئے۔ میرے جسم میں سنسنی کی ایک ہلکی سی لہر چلنی شروع ہو گئی تھی۔ ایسی لہر میں نے اس وقت محسوس کی تھی جب درجنوں تماشائیوں کے سامنے میں نے عمران کے اکسانے پر 2-6 کا کھیل کھیلنے کا ارادہ کیا تھا۔ گاڑی تاریک سڑک پر پھسلتی چلی جا رہی تھی۔ عمران نے مجھے بتایا نہیں تھا، مگر مجھے پتا تھا کہ اس کی جیکٹ کے اندر سیاہ رنگ کا بریٹا پسٹل موجود ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ دونوں سر پھرے لال کوٹھیوں پر جا کر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ سیدھے طریقے سے ملاقات کے بہانے اندر جائیں گے؟ کیا وہ چوری چھپے اندر گھسیں گے؟ کیا وہ کسی کو یرغمال وغیرہ بنا کر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ذہن میں کئی سوال ابھر رہے تھے، لیکن میں ان سوالات کے جواب حاصل کر کے خود کو اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم ایک پوش علاقے میں داخل ہوئے۔ یہاں درختوں کی بھرمار تھی۔ 10 مرلے اور ایک کنال کی بہت سی کوٹھیاں نظر آ رہی تھی۔ عمران نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا، دیکھ لو بھائی لال کوٹھیاں، تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ یہ دونوں کوٹھیاں 2 منزلہ تھیں۔ ایک کوٹھی میں کسی کھڑکی میں روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن دوسری یکسر تاریک تھی۔ شیشم، کچنار اور توت کے بلند و بالا درختوں نے دونوں کوٹھیوں کو گھیر رکھا تھا۔ عمران نے ایک چھوٹا سا چکر کاٹا اور کوٹھیوں کے پچھواڑے پہنچ گیا۔ پچھواڑے کی چھوٹی سڑک بالکل سنسان تھی اور ایک طرف کے پلاٹ ابھی خالی پڑے تھے۔ انہوں نے گاڑی سڑک سے ہٹا کر گارڈینا کی ایک باڑ کے قریب پارک کر دی۔ یوں لگتا تھا کہ آج دن کے وقت وہ اسی جگہ کا پورا سروے کر چکے ہیں اور اپنا لائے عمل ترتیب دے چکے ہیں۔ ان کی ساری حرکات نپی تلی تھی۔ تابش، تم ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاؤ، عمران نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ میں حسب پروگرام ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چابی انگیشن میں ہی تھی۔ وہ میرا کندھا تھپ کر عجیب جوشیلے انداز میں بولا، فکر نہیں کرنا جگر، یہ بڑا 5 سٹار کھیل ہے، جو کھیلیں گے مزہ بڑھتا جائے گا۔ اور واقعی مجھے لگا کہ میرا خوف دب رہا ہے۔ میں نے بے ساختہ سوچا، اگر یہ بندہ میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان دونوں نے کرکٹ کی اننگ شروع کرنے والے بیٹسمینوں کی طرح ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ ٹکرایا اور متعدد قدموں سے لال کوٹھی کی بیرونی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے عقبی دیوار میں ایک چھوٹے سے دروازے کے آثار بھی نظر آ رہے تھے۔ دیوار کی اونچائی 10 فٹ سے کم نہیں تھی۔ یہ وہی کوٹھی تھی جو مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی کے اندر سے دیکھا، عقبی دیوار کے قریب پہنچ کر عمران کا سیاہ ہولا ہوا میں اچھلا۔ یہ ویسی ہی جست تھی جیسی وہ ایک جھولے سے دوسرے جھولے تک پہنچنے کے لیے لگاتا تھا۔ اس جست کے ساتھ اس نے باؤنڈری وال کا بلائی کنارہ تھام لیا اور پھر بڑی آسانی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ چند لمحے بعد میں نے محسوس کیا کہ دیوار میں نظر آنے والا دروازہ بے آواز کھل گیا ہے۔ اقبال اس دروازے میں داخل ہوا اور دروازہ پھر بند ہو گیا۔ اب میں تھا اور میرے دل کی زیر و زبر ہوتی دھڑکنیں تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک خطرناک مہم جوئی میں شامل ہو چکا تھا۔
اب اس مہم جوئی سے متعلق سارے خطرے میرے لیے بھی تھے۔ میرے کان ہر گھڑی کسی انچاہی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ یہ آواز کسی کے چلانے کی ہو سکتی تھی، گولی چلنے کی ہو سکتی تھی، یا پھر ملا جلا شور ہو سکتا تھا۔ اسٹیئرنگ پر جبھی میری ہتھیلیوں پر پسینہ آنے لگا۔ بارش کی ہلکی پھوار ونڈ اسکرین کو دھندلاتی چلی جا رہی تھی۔ اسی طرح تقریباً 25 منٹ گزر گئے۔ تاریک کوٹھی مسلسل تاریک تھی، کہیں کسی حرکت کے آثار نہیں تھے۔ فقط ایک بالکونی میں 2-3 سیکنڈ کے لیے روشنی نظر آنے کے بعد بجھ گئی تھی۔ اچانک ڈیش بورڈ پر رکھا ہوا موبائل فون جاگ اٹھا۔ یہ فون اقبال میرے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل پر چڑھی ہوئی سانسوں کے ساتھ کال ریسیو کی تو دوسری طرف عمران خود تھا۔ اس نے نارمل لہجے میں کہا، تابی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ مدملہ آواز میں بولا، تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تمہیں بس 2 منٹ کے لیے آنا ہوگا۔ وہ کیوں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یار، ایک دروازے کو باہر سے کنڈی لگ گئی ہے، اب وہ باہر سے ہی کھل سکتا ہے۔ جلدی آؤ ورنہ ہمارا سارا مشن بے ہوش ہو کر کومے میں چلا جائے گا۔ وہ سرگوشی میں بول رہا تھا۔ دیکھو عمران، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں گاڑی سے باہر نہیں آؤں گا۔ تم نے جگر بات تو سنو۔ اس نے تیزی سے قطع کلامی کی۔ میں تمہیں یہاں جوڈو کراٹے کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف 2 منٹ کے لیے اندر آنا ہے۔ باؤنڈری وال والا دروازہ کھلا ہے، سین کے آگے برآمدہ ہے، برآمدے میں بائیں طرف والا کمرہ ہے، بس باہر سے کنڈی کھول کر واپس چلے جاؤ۔ یار، اتنی سی مدد تو کوئی راہ چلتا بھی کر دیتا ہے۔ میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ لیکن کنڈی لگی کیسے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تمہیں بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ گارنٹی ہے کہ خطرہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں ساری کوٹھی سنسان پڑی ہے، بس آ جاؤ جلدی سے۔ مجھے یاد آیا کہ تھوڑی دیر پہلے بالکونی میں روشنی بھی ہوئی تھی۔ وہ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں بات کر رہا تھا، اس میں خوف کا دور دور تک شائبہ نہیں تھا۔ ویسے بھی اس کا لب و لہجہ ایسا ہوتا تھا کہ میرے لیے اس کی بات ٹالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنی ہمت بندھنے کی کوشش کی اور یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ ہمت باندھ گئی۔ میں اپنے اندر جو غیر معمولی تبدیلیاں محسوس کر رہا تھا، شاید یہ بھی ان میں سے ایک تھی۔ سیٹ کو تھپڑ مارنا، پھر اپنی جان لینے کی نہایت سنجیدہ کوشش کرنا، پھر سرکس میں ریوالور کے کھیل میں خود پر گولی چلانا، اور اس کے بعد ہڑپا سے واپس آتے ہوئے راستے میں ٹرالی سواروں سے لڑنا اور ایک ٹرالی سوار پر اپنے ہاتھ سے وار کرنا، یہ سب ان تبدیلیوں کی ہی جھلکیاں تھیں۔ میں اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتا ہوا گاڑی سے اترا اور باؤنڈری وال کا دروازہ کھولتا ہوا اندر چلا گیا۔ یہ عقبی سین تھا، تقریباً 3-4 مرلے میں ہوگا۔ ایک طرف گراسی لان تھا جس میں لوہے کی سفید کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایسی جگہوں پر رکھوالی کے کتے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن اگر کتا ہوتا تو آدھ گھنٹہ پہلے ہی سامنے آ گیا ہوتا۔ برآمدہ تاریک تھا۔ میں نے موبائل فون مسلسل کان سے لگا رکھا تھا۔ اندر آ گئے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہوں، میں نے مختصر جواب دیا۔ برآمدے میں بائیں طرف دیکھو، ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، دوسرا بڑا ہے، گہرے پیلے رنگ کا نظر آ رہا ہے۔ میں نے پھر ہنکارا بھرا۔ دروازے کو باہر سے چٹکنی چڑھائی گئی ہے، اسے آرام سے گرا دو۔ میں نے ہدایت پر عمل کیا اور لرزے ہاتھوں سے پیلے رنگ کے دروازے کی چٹکنی گرا دی۔ دونوں سامنے کھڑے تھے۔ عمران نے کندھا تھپ کر مجھے شاباش دی، جیتے رہو، دودھو نہو، پوتو پھولو، تمہاری ہر دلی مراد پوری ہو، وہ سرگوشی میں بولا۔ اس کے ہاتھ میں پینسل ٹارچ تھی، ایسی ہی ٹارچ اقبال کے ہاتھ میں بھی نظر آ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ عمران اور اقبال دونوں نے بڑے سائز کے گرم مفلروں کے ذریعے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ ان کے سروں پر پہلے ہی پی کیپس تھی، لہٰذا اب ان کی آنکھوں اور تھوڑی سی پیشانی کے علاوہ باقی چہرہ پوشیدہ تھا۔ لو یہ ٹوپی پہن لو تم بھی۔ عمران نے جیکٹ کی جیب سے ایک گرم ٹوپی نکال کر میری طرف بڑھائی۔ یہ وہی ٹوپی تھی جس میں سے صرف آنکھیں نظر آتی تھی، سر، چہرہ اور گردن وغیرہ چھپ جاتے تھے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں نے بیزاری سے کہا۔ میں اب واپس جانا چاہتا تھا۔ میرا ارادہ بھانپ کر عمران نے جلدی سے سرگوشی کی، ایک چیز دیکھ لو پھر چلتے ہیں۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں کھینچا اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ کوٹھی میں چاروں طرف مکمل سناٹا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے پینسل ٹارچ کی روشن کی۔ ٹارچ کا چھوٹا سا دائرہ فرش کے کلین پر پڑنے لگا۔ عمران محتاط قدموں سے چلتا ہوا بغلی دروازے تک پہنچا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ہم ایک مستطیل کمرے میں تھے۔ اس کمرے کی دیواروں پر بہت ہی پینٹنگز نظر آ رہی تھیں۔ یہ نہایت قیمتی فریموں والی پرانی تصاویریں تھیں، زیادہ تر وہ وکٹوریہ دور کے مناظر کو پیش کر رہی تھیں۔
خاص بات یہ تھی کہ ان ساری تصویروں میں اریاں کا عنصر نمایاں تھا۔ چند تصویروں کو تو فوج کہا جا سکتا تھا، ان میں عورتوں کے علاوہ مرد بھی تھے۔ وکٹوریہ دور کے ایک دربار کی پینٹنگ نہایت بولڈ تھی۔ مصور نے دربار میں شراب نوشی، بدمستی اور عیش و عشرت کے مناظر پینٹ کیے تھے۔ بادشاہ اور درباری جام در جام لنڈا رہے تھے اور عورتوں کے عریاں جسموں سے کھیل رہے تھے۔ کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ میں ان تصویروں پر نگاہ دوڑا رہا تھا، لیکن میرا دھیان پیچھے کی طرف ہی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہم جلد از جلد یہاں سے نکل جائیں، یا کم از کم میں تو واپس گاڑی میں پہنچ جاؤں۔ بے شک کوٹھی میں مکمل سکون تھا، مگر یہ ضروری تو نہیں تھا کہ سکوت برقرار بھی رہے۔ اور پھر سوچنے کی بات تھی کہ برآمدے والے دروازے کو باہر سے کنڈی کس نے لگائی تھی۔